अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 11th आवर। मैं हूं आदिल अब्बासी। पाकिस्तानी सियासत में ज़ाहिर है तेज़ी तो दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो साहब अपना ट्रेन मार्च कर रहे हैं, साथ में उनके वालिद साहब और उनकी फप्पो जो हैं वो अपनी पेशियां भुगत रही हैं। पीपल्स पार्टी को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अदालतों में पेशियों का सिलसिला जारी। शरीफ बरादरान आराम फरमा रहे हैं, उनको रिलीफ मिला है अदालत से भी और ECL से भी नाम हट गया। वो अपने तौर पर अगले आने वाले 1-1.5 महीने में किसी हद तक कदरे पुरसुकून दिखाई देंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो एक आपको घेरे में दिखाई देगी, क्योंकि उनके ऊपर तवातर के साथ जो है वो केसेस दिख रहे हैं और साथ साथ कुछ पुराने केसेस भी उनके ऊपर खुलना है। साथ ही साथ हुकूमत के लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं। नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, उसके ऊपर अपोजिशन को कैसे मनाएगी। अगर अपोजिशन जो है वो अदालतों के और जमानतों के चक्कर काटने में लगी हुई है, यानी उनकी लीडरशिप, तो वो किस हद तक ताउन करेंगे हम सब जानते हैं। हमारी यहाँ पार्टी सिंगल इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के गिर्द जो है रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं, सारा कुछ उनके गिर्द होता है। अब ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ को जो थोड़ा रिलीफ मिला है, उसके बाद आप मुस्लिम लीग नवाज़ का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ देखेंगे। इससे पहले सारे बयानात सारी पार्टी के मियाँ साहब की सेहत से मुताल्लिक थे, पार्टी या फिर मुल्की मामलात पर खाल खाल बयानात दिखाई देते थे। अब पीपल्स पार्टी आपको सारी नजर आएगी दिफा करते हुए अपनी क़यादत का और गवर्नेंस से हटकर जो है वो ज़ातियात पर। और हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि फौजी अदालतों का मामला और नेशनल एक्शन प्लान का। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम के लिए हमने कल भी यह बात की कि महंगाई भी है, मुश्किलात भी हैं, उस पर किसने बात करनी है और कानूनी पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। इस पर हमने दावत दी। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सदाकत अब्बासी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ़ साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो ज़ाहिर है हमने आज डिस्कशन तो करनी है, लेकिन ज़रा जो एक लीगल बात, क्योंकि आजकल सारे लीगैलिटीज़ में ही फंसे हुए हैं और कानूनी पेचीदगियों का ही सामना है सियासी लीडरशिप को भी। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताइएगा कि अच्छी बात है मियाँ साहब की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, उनको एक रिलीफ मिला है और वो अपना इलाज पाकिस्तान में ही बआसानी करा सकेंगे। वो जो बहस थी, सियासी भौचाल था, उसमें शायद किसी हद तक कमी आएगी। मुझे ये बताइएगा कि जो मियाँ साहब को रिलीफ मिला है उसके ऊपर कुछ लॉ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि ज़ाहिर है उसकी कोई नज़ीर नहीं है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है एक प्रेसिडेंट बन गई है, लेकिन प्रेसिडेंट ये बनी भी है या नहीं बनी है, ये कोई मिसाल कायम हुई है, आइंदा भी ऐसा होगा या नहीं, ये फुल स्टॉप है, ये रिलीफ मिल गया बस इसके बाद अब कुछ नहीं होना। मेरा ख्याल है कि ये फुल स्टॉप, ये कंडीशनल ऑर्डर है बेल ग्रांट करने का और 6 हफ्ते के लिए जो है उन्होंने सस्पेंड किया है और 6 हफ्ते के बाद अब फिर बहस जो है नए सिरे से शुरू होगी। एक तो 6 हफ्ते के लिए इसको एक कंडीशन ये है और एक बाहर ना जाने की कंडीशन है, मगर 6 हफ्ते के बाद एक नई बहस शुरू होगी कि आया उनको सरेंडर करना पड़ेगा, वापस कस्टडी में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उनको कोई बेल पर अरेस्ट के टाइप की कोई जो है उनको रिलीफ मिलेगी अगर वो स्टिल बीमार रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा एक आर्डर है इसका सस्पेंशन का कि जिसकी पहले ना नज़ीर मिलती है और शायद मुमकिन है कि आइंदा भी जो है ना इस केस को शायद ना फॉलो किया जाए। मगर मैं सर अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकूं, मेरा सवाल भी बेसिकली यही था कि यकीनी तौर पर अब उन्हें हाई कोर्ट जाना है, इस पर तो बाद में देखना होगा कि उन्हें वहां से कैसे रिलीफ मिलता है। इससे पहले उनकी एक दरख्वास्त रिजेक्ट भी हो गई थी, लेकिन आगे भी जो मिसाल नहीं मिलेगी, तो इससे मुराद क्या ये समझा जाए कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो है वो डील किया गया? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए उसका पैरा 7 देखेंगे ना अगर ये बेल ग्रांटिंग आर्डर का, तो उसमें इनकी रिक्वेस्ट यही है, वकील साहब की रिक्वेस्ट उनके बिहाफ पे यही है कि हमें 8 हफ्ते तक की बेल दे दें। तो 8 हफ्ते तक की जब अगर किसी से 8 हफ्ते तक की आप मांगेंगे तो उन्होंने 6 हफ्ते दे दिए। अब मेरा ख्याल है कि ये तक की बेल तो हम शायद आपके साथ आमिर भी बैठा हुआ है, मैं भी वकील हूँ,
تو یہ تک والی بیل جو ہے نا شاید ہم نہیں مانگتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ تک کے بعد جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہونا ہے, کوئی سرٹینٹی نہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ایک طرح سے تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اب وہ ہر روز جو ہے نا پھر نئے سرے سے یا تو دن گننے والی بات ہوتی ہے, یا پھر اس کے بعد آدمی اس کیس کو بلڈ کرنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد یا تو بیماری کی یہ نوعیت برقرار رہنی چاہیے جس میں بیل ملی ہے, یا پھر اس سے زیادہ ہونی چاہیے اس کی گریوٹی, اور اگر نہ رہی یا تو پھر اس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہے کہ اندر جانا ہوگا. اور ویسے جو ہے نا ایک پولیٹیکل آدمی کے لیے بات نہ کر سکنا, اگر وہ فرض کریے کوئی جلسہ کرتے ہیں, کوئی جلوس کرتے ہیں, تو کہیں گے کہ ٹھیک ہو گئے, تو ٹھیک ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آگے بیل ایکسٹینشن نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر میں نون والوں کی جگہ پہ ہوتا تو اس پہ مجھے تو کوئی خوشی نہ ہوتی. اچھا ٹھیک, بالکل صحیح. راجہ عامر عباس صاحب, کتنا اب آگے اگر جب وہ ریلیف ڈھونڈنے جائیں گے تو ان کے لیے مشکل یا آسان ہوگا, کیونکہ اگر اس کی پریسیڈنٹ پاسٹ میں نہیں ملتی, کوئی نظیر نہیں ہے, آگے امکان ممکن نہیں ہے, تو آپ یہ نقطہ اٹھا بھی چکے ہیں کہ ظاہر ہے وہ ناٹ رپورٹنگ والا جو معاملہ ہے, تو کیا ہم یہ تصور کریں کہ آگے بھی اس بنیاد کے اوپر انہیں ریلیف مل سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب تو رپورٹس آ جائیں گی سامنے, پہلے تو کچھ زیادہ کلیئر نہیں تھا, حکومت کہہ رہی تھی, آفر کر رہی تھی, پی ایم ایل این والے کہتے ہیں ہمیں ان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. کل اگر ایک طویل فہرست آ جاتی ہے جو بیماریوں کی, اگر مسائل جو ان کو ہیں, تو پھر تو یقینی طور پر شاید ان کو آگے ریلیف مل سکتا ہوگا. مجھے قانونی بات نہیں پتا, اگر آپ سمجھا سکیں. دیکھیے, قانونی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے بات کی تھی آج سے 2-4 روز قبل کہ یہ اس کے نیچے لکھا ہے اپرووڈ فار ناٹ رپورٹنگ, تو اس کو ہماری جو لاء کے جرنلز ہیں اس میں یہ نہیں آئے گا, اس کو کورٹ اس انداز میں نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسرے کیسز میں میاں صاحب کا یہ جو کیس تھا, اس کو ہم کہتے ہیں کیس آف فرسٹ انسٹنس, اس نے ایک نیا پریسیڈنٹ بنایا ہے. اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی حد تک اگر وہ جاتے ہیں کورٹس میں تو پھر وہ اپنی نوعیت کے پہلے کیسز یا فیصلے وہ لینے میں شاید کامیاب ہو جائیں, کیونکہ یہ چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں کہ اسٹرکٹلی اگر دیکھا جائے تو میں تو اس کو بیل سمجھتا ہی نہیں. دس از ناٹ اے بیل آرڈر, یہ کسی قسم کا بیل آرڈر نہیں ہے. سیکشن 426 جو کہتا ہے جس کے تحت یہ ضمانت ہوتی ہے, آرڈر سسپینڈ ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ 2 کنڈیشنز ہیں جو ان کی اپنی ججمنٹ سپریم کورٹ کی ایون فیلڈ میں آ چکی ہے کہ آپ نے ایک کیس ڈیولپ کرنا ہے کہ اس میں آپ کو بہت کوئی سیریس قسم کے وہ نیچر ہے, اس کی ہارڈ شپ کا کیس ہے. ٹھیک ہے, تو ہارڈ شپ کا کیس جب یہ عدالت میں چلا تو کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ ہارڈ شپ کا کیس نہیں ہے. ان کو آج کے دن تک کوئی ایسی ایلمنٹ یا بیماری نہیں ہے کہ جو ان کو لائف تھریٹننگ ہو, جس کے لیے انہیں عدالت سے باہر لایا جائے. اس نتیجے پہ جب کورٹ پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے, ایک کوشن مانگا جاتا ہے کہ جناب چلے ہمیں کچھ دنوں کے لیے باہر جانے دیں, ہم نے ذرا ٹینشن اپنی دور کرنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو مینٹل سٹریس کو دور کرنا ہے, 2-4 ہفتے ہم گھر کے ماحول میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں. تو عدالت نے ان کو یہ دے دی فیسلٹی. تو اس قسم کی اگر کوئی فیسلٹی وہ دوبارہ بھی لینا چاہیں تو جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکٹو سینسو, اگر آپ اس پہ جائیں گے, قانون پہ جائیں گے, تو انہوں نے جیسے کامران صاحب نے کہا کہ ایکسٹینشن, دیر از نو ایکسٹینشن, 6 ہفتوں کے بعد آٹومیٹیکلی یہ سیز ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ سے وہ کنسلٹ, ہائی کورٹ سے بھی نہیں کر سکتے. اس میں لکھا ہوا ہے لاسٹ پیرا میں کہ یو کینٹ سرنڈر بیفور اے ہائی کورٹ ود اے بیل پٹیشن, کہ آپ کہیں کہ جناب میں سرنڈر کرتا ہوں لیکن یہ میری دوسری ضمانت کی درخواست ہے میرے ادر گراؤنڈز میں. ایک دفعہ آپ جیل میں جائیں گے, وہاں سے آپ کا وکالت نامہ مجھے ذرا یہ سمجھائیں, دیکھیں وہ کیوں وہ ہائی کورٹ کو میں نہیں جائیں گے. مجھے سمجھنا صرف یہ اس لیے کیونکہ جب ان کی رپورٹس کلیئر نہیں پتا تھا ایگزیکٹ کہ کیا بیماریاں ہیں, تو انہیں یہ ریلیف مل گیا. اب چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں جا کر جو ہے وہ فردر ایکسٹینشن کے لیے یا کہیں نہیں کہا سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کہیں کوئی, لیکن ہائی کورٹ تو جا کے ان کو کہا ہے نا, ہائی کورٹ جا سکتے ہیں وہ اس کے لیے. ہائی کورٹ یہ بھی نہیں کہا, ہائی کورٹ میں ان کی اپیل چل رہی ہے, اور اپیل کے دوران اگر کسی آدمی کی صحت مزید خراب ہوتی ہے تو یہ کوئی بھی شخص ہو وہ دوبارہ سے بھی ضمانت لگا سکتا ہے فریش گراؤنڈز پہ کہ جناب میری طبیعت ڈیٹریٹ ہو گئی ہے, مزید خراب ہو گئی ہے. لیکن یہ غلط تاثر ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہیں یہ کہا ہے کہ آپ ایکسٹینشن کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. جی کامران صاحب, آپ کی بھی یہی رائے اس معاملے میں؟ اس میں نہیں, یہ میری رائے نہیں ہے. اس کے بعد یہ اس میں ایمبیگوٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے نا میں خود کلیئر نہیں ہوں. 2 باتیں ممکن ہیں.
ایک تو یہ کہ وہ سرنڈر کریں اور دوبارہ جو نا اس میں ایک ریٹ فائل ہو اور اس میں کہیں کہ جی یہ مجھے بجائے ہمیں کسٹڈی میں لینے کے اس بیل کو جو ہے نا جو آلریڈی گرانٹ ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیجئے, اس کو انلارج کریے اس معاملے کو. نہیں اس کا لاسٹ پیرا پڑھیے, اس میں کلیئر لکھا ہے کہ سرنڈر کے ساتھ آپ بیل نہیں لے سکتے, اس میں لکھا ہوا ہے یہ چیز. اگر آپ کے سامنے ہے تو اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ نہیں پہلے ایکچولی سرنڈر کریے, جیل جائیے اور اس کے بعد اپنا کیس اسٹیبلش کریے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی کوئی خوشی منانے والی بات شاید نہیں. جی بالکل صحیح. عباسی صاحب, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں. آپ نے ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی دیکھنا ہے, آپ کی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بھی دیکھنا ہے. اب تو خیر آپ کی حکومت نے اگری بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے دفتر خارجہ کے بجائے لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں دے دیں یا بریفنگ. مجھے بتائیں اس اپوزیشن کے ساتھ اس وقت آپ کوئی بات کر سکتے ہیں, آپ کی بات بن سکتی ہے, ہو سکتی ہے؟ عادل صاحب بہت شکریہ. عادل صاحب پہلی بات یہ انہوں نے بڑی قانونی نقطے اٹھائے. ایک سیاسی نقطہ ہے کہ میاں صاحب کو یہ جو کچھ ملا ہے یہ ہماری گورنمنٹ ان کو آفر کر چکی تھی. پرائم منسٹر نے, چیف منسٹر نے, ہمارے جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسن دونوں ہیں فیڈرل اینڈ پروونشل, دونوں نے ان کو آفر دی تھی کہ یہ بات ہم نے کافی دفعہ 2 دن میں اٹھا لی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آپ لوگ سنجیدہ نہیں تھے. نہیں وہ تو اب اور انہیں لے کے آپ گھر بھی نہیں جانے دیتے, آپ ان کو گھر جانے کی اجازت دیتے. موبائل ہاسپٹل کی آپ نے آفر کی تھی. اگر وہ ہمارا والا علاج لمبا ہو جاتا تو وہ زیادہ دیر کے لیے رہتے. گھر جانے کی نہیں سنیں نا, گھر جانے کی بات نہیں ہے. اگر ہمارے والا علاج ان کو 2-4 مہینے کرانا پڑتا تو ان کو آفر تھی یہ والا علاج بقول آپ کے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا تو 6 ہفتوں میں واپس وہ جیل چلے جائیں گے. آپ کا والا علاج ویسے تھا کیا؟ ہم نے انہیں کہا تھا کہ پاکستان میں جس جگہ پہ جس ڈاکٹر سے آپ علاج کرنا چاہتے ہیں حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. کوئی باہر سے ڈاکٹر بلانا ہے تو, کوئی ایکوپمنٹ منگوانا ہے تو. یہ بہت دفعہ بحث ہو گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں خوار کر رہے تھے, بورڈ میں گائنی کے ڈاکٹرز کو ڈال دیا تھا, اور کوئی سنجیدگی سے گائنی کے ڈاکٹر والی بھی بات یہ تھی کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو اس کے ایم ایس تھے وہ جو کہ گائنیکالوجسٹ تھے تو وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹی پہ تھے, اس کو اس بورڈ کو ایڈمنسٹر کریں. آگے بڑھتے ہیں نا. اگلی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب تقریریں کر رہے تھے اسمبلی میں بھی, اور آگے پیچھے کہ جناب آپ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. آج ان کو بلایا گیا تو وہ چھپتے پھر رہے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جو تقاریر وہ کر رہے تھے شاید ان تقاریر کے پیچھے والے جو ان کی خاموشی تھی وہ ان کا میسج تھا. بیکاز آج شاہ محمود صاحب نے کہا کہ میں نے جو ڈیٹ رکھی تھی اس کی میٹنگ کی میں نے 27 رکھی, تو شہباز صاحب نے کہا نہیں 28 رکھیں بیکاز میری اویلیبلٹی کا ایشو ہے. زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی چھوٹا فورم رکھیں تاکہ ہم لیڈرشپ ڈسکس کر لیں, ان کیمرہ ہم کھل کے بات کریں گے بیکاز قومی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو وہ ساری باتوں کے بعد آج ان کا جو بیانیہ تھا وہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ شاید کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تھا کہ پاکستان میں اس وقت FATF یہاں پہ آیا ہے. پارٹی تو یہاں پہ موجود نہیں ہے, ذرا ہم کوشش کریں. نہیں چلیں اپوزیشن تو ہے نا, اپوزیشن تو ہے کہ FATF کا ایشو ہے. پاکستان گرے لسٹ میں, خدا نخواستہ پاکستان اگر بلیک لسٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز اکنامک اینڈ سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل نیریٹو بلڈنگ کہ کیسے ہم ڈیفینڈ کریں گے. اس وقت تو میرا خیال ہے ان کو اپنی سیاست سائٹ پر رکھ کے آ کے کھڑا ہونا چاہیے اور قومی بیانیے کو انٹرنیشنل فورم پہ ہمیں بچانا چاہیے, ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کو بڑے شدید نقصانات ہو سکتے ہیں سفارتی اور اکنامک. میاں صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ زیادہ اس میں خوشی کا پہلو تو آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ان کو ٹیمپرری ریلیف بھی لگتا ہے, لیکن جو قومی معاملات کے اوپر جس طرح صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ساری اپوزیشن کو سنجیدگی سے ہمارے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ یہ ملکی نقصان ہوگا اگر FATF والا مسئلہ حل نہ ہوا, ان کے تحفظات دور نہ ہوئے, اور نیشنل ایکشن پلان پھر اور بھی بہت ساری چیزیں آگے. دیکھیں عادل, 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں سزا ہوئی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. ایک میرٹ وہ ہے جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور وہ ہماری درخواست پینڈنگ ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. دوسرا میرٹ ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ کے حوالے سے کہ ہماری ہیلتھ نواز شریف صاحب کی خطرے میں ہے, ہم افورڈ نہیں کرتے, بلکہ پوری قوم جو ہے اس کا کنسرن ہے, تشویش ہے, اور وہ ہمارا یقیناً کورٹ نے مانا کہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ کو پریشانی لاحق ہے وہ درست ہے. اب رہی بات 6 ہفتوں کی, تو بات تو یہ تھی کہ کورٹ تو 2 ہفتے کے لیے تیار تھی. یہ بات درست ہے کہ وکیل صاحب جو ہمارے تھے انہوں نے کہا 8 ہفتے کم از کم دیں, تو اس کا علاج کسی حد تک
کم از کم صحیح ڈائریکشن میں شروع ہو سکے. کامران مرتضیٰ صاحب کی یہ بات درست ہے کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے اور سابقہ ادوار میں اس کی نظیر بھی نہیں ہے. وہ نظیر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں خود اس سے پریشانی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو مان رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آپ میڈیکل نظیر ہونے پہ پریشانی ہے, آپ کو تو اس کا بینیفٹ ملا ہے اس نظیر کے نہ ہونے کے باوجود. نہیں عادل, ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا, مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم بالکل کیونکہ کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اسے مان رہے ہیں, مگر میڈیکل گراؤنڈ میں اسی بینچ نے بہت سے لوگوں کو ماضی میں بیل دی ہیں, بیل گرانٹ ہوئی ہیں, اور کامران مرتضیٰ صاحب میرے سے زیادہ بہتر بتا پائیں گے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص کی بیماری کو تسلیم بھی کیا جائے, اس کی علاج کے لیے بھی ایگری ہوا جائے, مگر اس کو ایک ٹائم لیمٹ دے دیا جائے. یہ بتائیں کہ آپ مجھے ایسی مثال یہ بتائیں کہ کیا ماضی میں کبھی بھی کسی مجرم کو اس طرح کا ریلیف ملا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں, بالکل ماضی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کیسز جو ہیں وہ کورٹوں میں چلتے ہیں, اور ہیلتھ کے حوالے سے جب کوئی سیریس بیماری لاحق ہو تو ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. کس سزا یافتہ شخص کو ریلیف ملا ہے؟ کسی ایک کا نام بتا سکتے ہیں مجھے؟ میں شاید اس وقت نام بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, مگر درجنوں ایسے کیسز ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب میرے سے بہتر بتا سکیں گے. اور میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں, ایک بات میری تسلیم کر لی گئی کہ میں بیمار ہوں, اگر میری بات کو تسلیم کر لیا گیا تو 6 ہفتے کی مجھے جو علاج کے لیے مہلت دی گئی, تو اگر 6 ہفتے کی مہلت دی جا سکتی ہے تو میری بیماری کا آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں, تو اس کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے. مگر ٹھیک ہے, یا ایک منٹ رکیے گا, اب میں ذرا پوچھ لیتا ہوں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. سر, ہے سزا یافتہ کسی شخص کو اس طرح ریلیف ملا ہو 6 ہفتے کے لیے؟ دیکھیے, خاص کر اس میں ایک پہلو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس پہ عدالت خود بھی پریشان تھی کہ ہم تو اس ضمانت کی درخواست کو انٹرٹین ہی نہیں کر سکتے کہ 9 تاریخ کے لیے آپ کا مین کیس لگ گیا ہے اور 10 دن کے لیے ضمانت کس چیز کی ملتی ہے, 9 کو تو آپ کا کیس چلے گا, فیصلہ ہو جائے گا. تو عدالت, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ مجھے تو یہ بیل آرڈر لگ ہی نہیں رہا, اور کوئی ایک آدھ کیس ہو اور ان کو جو ضمانت دی جاتی ہے سسپینشن کی, عدالت نے کہا کہ اگر بیماری کی نوعیت واقعی ہی ایسی ہے, ان کے وکیل سے تقریباً 10 دفعہ یہ پوچھا گیا کہ آپ ثابت کریں کہ ان کو جان کو واقعی ہی فوری خطرہ ہے. اور مینٹل سٹریس کہا نا انہوں نے, تو جی مینٹل سٹریس ہے. اب مینٹل سٹریس پہ کوئی نظیر نہیں ہے کہ کسی مجرم کو یہ ریلیف ملا ہو, کوئی ریلیف نہیں ہے. لیکن جی میاں صاحب, اگر مجھے جی میاں صاحب, اور ایک چیز اور انہوں نے کہی کہ پچھلے 15 تاریخ کو یہ ڈسمس ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, آج 1 ماہ گزر گیا ہے, ان کو روز آبزرویشن میں دیکھا جا رہا ہے, تو وہ بیماری میں کوئی وہ بڑا بھی نہیں, اور بیماری میں کوئی خدا نخواستہ ایسی نہیں دن آیا کہ یہ کہا جائے کہ سیریسنس. جی میاں صاحب, عادل بات سنیں نا. جی بولے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو راجہ عامر صاحب وکیل کم اور ایک پارٹی کے ترجمان زیادہ لگتے ہیں. ہمیشہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ قانونی رائے ضرور دیں, مگر اپنی جو اندر کا ہے ایک خواہش, اس کو کم از کم مسلط نہ کرنے کی کوشش کیا کریں. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں, ماضی میں جو ہمیں سزا ایک کیس میں ہوئی, اس کا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے اس کو چیلنج کیا, وہ سسپینڈ ہوئی, وہ سزا جو ہے جس میں مریم بی بی بھی شامل تھیں. اور اب جو کیس جس میں دوسری یہ سزا ہمیں دی گئی وہ 10 سال تھی, یہ 7 سال ہے. اس 7 سال میں جو ہمیں جو سزا ملی, اس کو ہم نے چیلنج کیا کہ یہ ہمیں غلط سزا دی گئی ہے, میرٹ پہ اس کو دیکھا جائے. بات راجہ عامر صاحب کر رہے ہیں نا. عادل ایک سیکنڈ, جی ہم نے میڈیکل گراؤنڈ پہ کیوں یہ اپیل کی؟ میڈیکل گراؤنڈ اس لیے لی گئی کہ جو ڈیلے ٹیکٹکس تھے نیب پراسیکیوٹر کے, یا جس طرح یہ کیا جاتا ہے, تو ہمیں کیونکہ زیادہ تشویش تھی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, اس لیے ہم نے میرٹ والی جو درخواست ہے اس کو پیچھے کر کے ہم نے میڈیکل, تاکہ کم از کم ان کو
ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمیں تشویش ہے اسے دور کیا جا سکے. باقی کیس جو ہے وہ اب ٹرائل ہوئے گا, اس میں جو فیصلہ ہوگا. میں آگے بات سمجھ گیا, لیکن ظاہر ہے اگین ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صحت کے اوپر نہ سیاست کرنی چاہیے, نہ صحت کے اوپر ایکسٹراڈنری کسی کی بیانات دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی دے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہی کیس جو آپ نے وہاں بلڈ کیا ہے وہ کسی ڈیسیز سے زیادہ یہ کہا ہے کہ ان کو مینٹل سٹریس ہے, اس پر وہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ مینٹل سٹریس پہ کبھی کسی کو ماضی میں یہ ریلیف نہیں ملا ہے. ایک بریک لینی ہے, بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو اپنے بھی معاملات ہیں. اب ذرا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این اب حکومت کے ساتھ چلے گی, یہ چلیں ٹیمپرری صحیح جو ریلیف آپ کو ملا ہے, اب آگے بڑھے گی ان معاملات کے اوپر, ملکی معاملات پہ, یا ابھی بھی تحفظات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے کوئی ریلیف لیا ہے یا ہم نے کسی نے ریلیف دیا ہے تو وہ یقیناً کنڈیشنل ہوگا عادل. اور اگر ہمیں عدالتوں سے کوئی ریلیف مل رہا ہے بقول آپ کے کہ یہ ریلیف ہے, نہیں جب ریلیف تو بہرحال ہے نا, ریلیف نہیں سمجھتے ہم تو. ایک جی سر آپ کے تحفظات تھے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے آپ میاں صاحب کا ٹریٹمنٹ میں, ایک آؤٹ آف دا وے آپ کو ایک چیز دکھتی ہے, وہ ریلیف ہی ہے ایک طرح سے نا, مطلب اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ہے. اگر عدالت نے سمجھا تو قانونی ہے وہ نقطہ, قانونی طور پر عدالت نے سمجھا, تو آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ حکومت اگر آپ کو اس طرح نہیں بھی ڈیل کر رہی تھی تو آپ کو عدالت سے وہ ریلیف مل گیا ہے. نہیں یار نہیں, آپ نے وقفے سے پہلے ایک لفظ بولا تھا مجرم. ہاں یہ مجرم ہیں ضمیر کے, قیدی ہیں ضمیر کے, یہ سیاسی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, کسی اخلاقی جرم میں نہیں کر رہے, کسی کرپشن میں نہیں کر رہے. یہ سب کے علم میں ہے. اب تو 2-4 سالوں میں سب کے علم میں آ گئی ایک ایک چیز کہ کس طرح مقدمات بنے اور کس طرح ان کو سزائیں دلوائی گئی. اور جن کو آپ کا نقطہ آگے میں سمجھ گیا سر, میں نہیں کہہ رہا سر, ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کہا ہے, ملک کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا سر. کاغذ پڑھیں گے تو وہ یہی لکھا ہوا ہوگا, مانے یا نہ مانے. عادل یار عادل, آپ ایک تو بڑا غصے میں آ جاتے ہو, کسی دوسرے کی بات پہلے سن لیا کریں. میں کہا غصے میں, میں تو ہنس رہا ہوں آپ سے بات کرتے. ہم عدالتوں کا یہ جو فیصلے آئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہم احترام عدالتوں کا جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, مگر مجھے یہ کوئی بتا دے آپ جیسا دانشور کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتوں سے سزا ہوئی؟ کیا اس کے بعد اس پہ رونا ہوا؟ کیا نواز شریف کو 25 سال طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں عدالتوں سے سزا ہوئی اور پھر اس کے بعد بری کیے گئے؟ صحیح سر, آپ کا نقطہ آ گیا, سب چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہے. نقطہ آ گیا آپ کا. اب اس پہ بحث ہوگی, میں نہیں جواب دوں گا, جو آپ کے اوپوننٹس ہیں وہ بات کریں گے, اس پہ بحث نہیں کریں گے. ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. شاہ صاحب آپ کی پارٹی کے اوپر جو ہے اب یہ ہے کہ جی آپ اس لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں کیونکہ اب آپ کو اپنے کیسز کی فکر ہے. ہیلو ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. اب بڑے اہم ملکی معاملات ہیں, لیکن ایک تنقید آپ پر یہ ہو رہی ہے کہ شاید کیسز کے دباؤ کی وجہ سے اب آپ لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, کیسوں کے کوئی نئے کیس ہے ہمارے اوپر, یہ تو بہت پہلے سے میں فیس کر رہے ہیں. کوئی ابھی کی بات ہے یہ جو اس طرح کی کوئی صورتحال ہو, ایسا بالکل نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کی کسی بھی نااہلی کی طرف ہم توجہ دلائیں یا بات کریں, مہنگائی کیوں ہو گئی, بجلی کے بل کیوں بڑھ گئے, آپ نے جو چیزیں کہی تھیں ان سے انحراف ہو رہا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, تو ان کے پاس ایک ہی بات آ جاتی ہے, جی این آر او, جی یہ بس احتساب کی بات کرتے ہیں. یہ صرف توجہ ہٹاؤ سلسلے ہیں ان کے. میں آپ کو عرض کروں, ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ نیشنل ایکشن پلان کا اتنی اہم میٹنگ تھی اور یہ لوگ سیریس نہیں ہیں اور اس میں نہیں آئے. میری عرض ہے, گزارش ہے کہ سیریس تو گورنمنٹ نہیں ہے. کیا نیشنل ایکشن پلان پہ میٹنگ بلانا فارن آفس کا کام ہے, فارن منسٹر کا کام ہے؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ یہ وزارت داخلہ کا معاملہ ہے, انٹیریئر منسٹری کا معاملہ ہے, اور وزیر اعظم خود انٹیریئر منسٹر ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ میٹنگ کنڈکٹ کرتے, وہ بلائیں, جب بھی بلائیں گے کیوں نہیں جائیں گے اس میں. اور نیشنل ایکشن پلان کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کی جا رہی ہے, شرم آنی چاہیے سب کو. نیشنل ایکشن پلان کی بات سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے کی ہے.
دہشت گردی کے خلاف بات پیپلز پارٹی نے کی ہے. یہ جو جب ضرب عزم شروع ہوا تھا اس سے پہلے یہ سب لوگ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. یہ تو اے پی سی ہوا ایک واقعہ جس کے بعد سب نے بحالت مجبوری اس بات کو سپورٹ کی, نہیں تو کوئی بھی ان میں سے آپریشن میں شریک مطلب نہیں آپ تھا. لوگ تیار ہیں شاہ صاحب, بالکل تیار ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, حکومت کے یہاں پر پی ٹی آئی کے یہاں پر جو ہے وہ نمائندے بیٹھے, میں ذرا ان سے اس پر بات کروں گا. مجھے ذرا یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ کیا موقف دے دیا عادل صاحب, ایک منٹ, میں نے اپنا موقف دے دیا جو بات ہے, اس لیے اگر مجھے آپ اجازت دیں گے تو آپ کی مہربانی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیجیے گا. دوسرا مجھے یہ بتائیں, کوئی این آر او بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی مسلم لیگ نواز پہ اشارہ ہے, کوئی این آر او کیا ہے انہوں نے, کر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے؟ جی این آر او صرف ہوا ہے علیمہ باجی کا, باقی نہ کسی نے این آر او مانگا ہے نہ کوئی این آر او کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جس احتجاج کے موڈ میں وہ پی ایم ایل این بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی؟ جی دیکھیں, یہ پی ایم ایل این کا اپنا موقف ہے, وہ جیسے آئے ان کی مرضی ہے, لیکن ہمارا اپنا موقف ہے. پیپلز پارٹی کبھی نہ مرون منت رہی ہے پی ایم ایل این کی, نہ پی ٹی آئی کی, نہ ہی کسی اور پارٹی کی. ہمارا اپنا موقف ہوتا ہے. یہ بلاول صاحب نے مگر مبارکباد دی ہے شہباز شریف صاحب کو این آر او. دیکھیں این آر او کی بات انہوں نے نہیں کی ہوگی, انہوں نے کوئی اور پیرائے میں بات کی ہے. اب آپ اس کو جس سائڈ پہ لے جائیں, آپ جس سائڈ پہ لے جائیں اس بات کو, کوئی اچھا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, آپ مجھے نہیں علم, پورے وثوق سے میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. اگر کی اگر آپ کے پاس ہے تو کائنڈلی سنوا دیں. اچھا, اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے جناب. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو, یہ تو کوئی کرنا نہیں چاہتا. محمود قریشی صاحب کا یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب سے پہلے بات کی. زرداری صاحب نے اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا کہ اچھی بات ہے, قیادت بیٹھے گی اور پہلے جو باتیں ہم نے کھل کے کرنی ہے وہ کریں گے. اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے بہت بڑے دائی ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ بات کرتے ہیں, لیکن جب کام کرنے کا ٹائم آیا ہم نے تو کہا آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, اگر آپ نہیں آ سکتے آپ لکھ کے دے دیں. ہم تو پوری طرح منوان پوری قوم کو اس ایشو پہ اکٹھا کر کے آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. آج مسلم لیگ نون نے بھی تاریخ دی کہ 27 کی 28 کریں, اور پیپلز پارٹی تو اتنے عرصے سے بلاول صاحب بڑے باواز بلند کہہ رہے تھے کہ جی آپ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کریں. I have to interrupt you here, ذرا سنواتے ہیں آپ نے کیا بات کی. خان صاحب نے کہا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. میں مبارکباد دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو. خان صاحب نے کہا میں این آر او نہیں دوں گا. میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اس کا ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی میں آپ کی شاہ صاحب یہ مبارکباد این آر بڑی نوازش آپ کی. شاہ صاحب یہ بتائیں, یہ مبارکباد تو بلاول صاحب نے دی ہے, میں نے آپ کو سنا بھی دی. سر مبارکباد دی ہے تو کیا اگر ان کی ضمانت ہوئی, ایک کا ای سی ایل سے نام نکلا تو مبارکباد دینا این آر او سے. تو ہم این آر او اب یہ کس بہرائے میں انہوں نے کہا ہے, کیونکہ مجھے اس کا زیادہ علم نہیں, میں نے ابھی آپ کی اس پہ ہی سنا ہے. اچھا, یہ جو بھی سلسلہ ہے تو شاہ صاحب آپ ٹرین مارچ میں ساتھ نہیں ہے کیا؟ جی میں ٹرین مارچ میں بالکل ساتھ تھا. وہ تو اختتام ہو گیا کل رات اس کا 4:00 پہ صبح, پھر وہاں سے ہم لوگ ابھی آئے واپس. اچھا ٹھیک ہے. شاہ صاحب مجھے ایک اور بھی اگر جواب دے دیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. کل مراد سعید صاحب نے بات کی ہے کہ کچھ کانٹریکٹس میں این ایچ اے کے اور اس میں ملتان سکھر موٹر وے پہ کچھ گڑبڑ ہے. اشرف شریف صاحب کے شو میں انہوں نے بات کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جعلی اکاؤنٹس میں بھی ادھر سے پیسے گئے ہیں اور کچھ نام لیے ہیں, تو اس پر کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میں آپ کو صرف ایک عرض کر دوں کہ ہم تو ظاہر ہے اس میں ٹرین جرنی میں تھے, کاروان میں تھے, ہم نے نہیں سنا. لیکن وہ انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے کانٹریکٹ میں تو ظاہر ہے ہم لوگوں کا تو ظاہر سلسلہ تھا نہیں. فیڈرل گورنمنٹ اس وقت پی ایم ایل این کی تھی. لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ خورشید شاہ صاحب یا میرے لیے کہا ہے یا کچھ اوروں کے لیے کہ جی انہوں نے بڑے قبضے کیے ہیں ایمینٹی پہ. اس کے لیے آج میں نے پریس کانفرنس کی تھی سکھر میں, اور میں نے کہا ہے کہ اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں یا معذرت کریں, نہیں تو کچھ میں ہم ان کو ضرور وہ ریکارڈ پہ موجود آپ کے پروگرام ہے, ہم انہیں جو بھی وہ نوٹس ہوتا ہے قانونی ضرور دیں گے. اور یہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں کرنا پی ٹی آئی کے وزراء کا کام ہے. ان سے جب کوئی بات پوچھیں تو یہ توجہ ہٹاؤ کے لیے کرتے ہیں, اور بڑی ان کے مختلف وزراء بڑی غلط بیانی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بدتمیزیاں کرتے ہیں
جو ہم نہیں کر سکتے. ہماری قیادت ہمیں اس کو الاؤ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر اسمبلی میں یا کہیں اور کچھ ارکان نے کچھ بات کی تو انہوں نے ایکشن لیا, انہیں معافی لینی پڑی. لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے شاہ صاحب, اگر آپ ایک منٹ عادل بھائی, یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شیروں ہیں ان کی پیٹھیں تھپکائی جاتی ہیں, ان کو بولا جاتا ہے کہ جو زیادہ اس طرح کی بات کرے گا اس کو اور زیادہ پذیرائی ملتی ہے. تو یہ سیاست ہے جو آج کل یہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک, بریف اگر کامنٹ کرنے پھر میں نے بریک بھی لینی ہے. آپ نے بھی کہہ رہے تھے آپ نے جانا, تو مجھے یہ بتا دیجئے گا صرف کہ کیا آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگلے 6 ہفتے آپ لوگوں پہ بھاری پڑنے والے ہیں اور مسلم لیگ نون پر ہلکے؟ سر ہمیں تو یہ شروع سے ہی یہ ساری چیزیں ہیں, بھاری ہو یا کم ہو ہم سب کو فیس کریں گے. دیکھیں اگر آپ 1-1.5 سال پرانی نکال لیں اپنی پروگرام کی فوٹیج وغیرہ یا جو بھی ہیں کلپس, تو آپ کو یہی باتیں جو آج کل پی ٹی آئی والے کرتے ہیں اس سے کم و بیش ملی جلی باتیں ہمارے پی ایم ایل این سے مہربان کیا کرتے ہیں. آج وہ دوبارہ بات کرتے ہیں تو ایک شعر ہے کسی کا, بس اسی پہ میں اختتام کروں گا کہ جو رنج گزرے تھے ہم پہ سارے, جب ان پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو پی ایم ایل این کو تو سمجھ میں آ گیا ہے, اب اگلی باری پی ٹی آئی. اچھا ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. وہ کہتے ہیں جی آپ سنجیدہ نہیں ہیں, انہوں نے رسپونڈ کیا آپ کے سارے ایلیگیشنز. دیکھیں 2 باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ تو چلتی رہے گی اور چلے گی بھی. ان کا ایشو صرف یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو کیسز اب اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں, اب ان کو یقین ہو چلا ہے کہ ہمیں شاید کوئی اس سے پہلے جو ڈھیلیں ملتی نہیں ملیں گی. اور وہ ایک بڑا اوپن ہو کے, اس وقت تو آپ پتہ ہے ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے, لوگ ایک بات کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں. تو وہ کیا چاہ رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی بیہائنڈ دا سینز ان کو کوئی ڈیل دی جائے یا ڈیل دی جائے, کیونکہ جو ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں وہ کیسز ہیں وہ اپنے اینڈ پہ جا رہے ہیں. جہاں تک ایک بڑی لمبی بات کی میاں جاوید لطیف صاحب نے کہ آپ کیوں مجرم کہہ رہے ہیں, وہ کوئی جرم ہی نہیں کیا جی, وہ تو سیاسی کیسز ہیں. ان کو بتائیں 5 سال آپ کی حکومت تھی, 10 سال کی جمہوریت کے لیکچر آپ نے ہمیں سنائے, اور جو پارلیمنٹ نے جو قانون جو یعنی آج تک موجود ہے اس کے مطابق آپ مجرم ہیں. میاں صاحب کنوکٹ ہوئے, وہ سزا یافتہ ہیں. جو وہ کمپیئر کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بہت ساری نظیریں ملتی ہیں لوگوں کے کیسز when they were accused, تو اس کے مثالیں دے رہے تھے. آج کی تاریخ میں اگر ایک جمہوری آدمی پاکستان کے قانون اور آئین اور اعلیٰ ترین عدلیہ کے سزا یافتہ بندے کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے تو پھر اس کو تو میں جمہوری نہیں کہہ سکتا. مثالیں کیا دے رہے ہیں, بھٹو صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی, یہ دے رہے ہیں ایک ڈکٹیٹرشپ مارشل لاء کی. دوسری سب کو جب سزا ہوئی تھی اس وقت بھی مارشل لاء تھا. ہمیں اور آپ کے اور زرداری صاحب کی کہانیوں سے ہم نے یہ سنا کہ پچھلے 10 سال تو جمہوریت کے بڑے گل و گلزار تھے. تو ان جمہوریت میں یہ بات ماننی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہوئی, پاکستان کی عدلیہ پرو ایکٹیو ہوئی. آج کی عدالتیں وہ والی نہیں ہیں جو آپ ایوب دور یا زیاد دور کی باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی میاں صاحب مجرم نہیں ہے, یہ تو مطلب ایک مذاق ہے جس کو آپ ٹھیک. وہ تو سر اس ریلیف سے بھی مطمئن نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ ریلیف نہیں ہے, یا جو بھی فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے, اور بھی ان کو اس سے زیادہ مل سکتا تھا. اصل میں وہ جو بھی کہیں پولیٹیکل نیریٹو ہے, مطمئن تو وہ ایکیوزڈ ہوگا, اسے پتا ہوگا کہ وہ مطمئن ہے. اسے اگر کوئی لیڈر ہوتا ہو, مریم بی بی نے کہا نا اللہ کا شکر ہے. اب ضروری نہیں کہ پوری پارٹی کو پتا ہو کہ وہ کس بات پہ مطمئن ہے, کیا ریزنز ہیں ان کے پاس سیٹسفیکشن کے, کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے, یہ کیا مذاق ہے 6 ہفتوں کی بیل, تو وہ بیل سے عدالت سے باہر ہی نہ, جیل سے باہر ہی نہ آتے, کہتے کہ جی ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے یہ 6 ہفتے. وہ آئے, اسی دن آئے, یہاں سے جہاز گیا, وہاں پہ تمام راتوں رات وہ باہر آئے. وہ مطمئن ہے اور یقیناً انہوں نے اپنا آئندہ کا لایا عمل بھی ہوگا. ضروری نہیں کہ تمام پارٹی اراکین سے وہ شیئر کیا جائے. تو لیٹس سی کہ ابھی آگے کیا ڈیولپ ہوتا ہے. لاسٹ کامنٹ. عادل, بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا میں تو سمجھوں گا علیم خان کیوں نہ ہو, ہم تو کہتے ہیں کہ سب کے لیے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. کبھی بھی ہم نے علیم خان کا جو گرفتاری کا طریقہ کار تھا ہم نے اس پر بھی آواز بلند کی. اب جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں صداقت, تو میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے اس ریاست کی, اس قوم کی, کہ پی ٹی آئی والے اوپر سے لے کر نیچے تک اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنی غلط بیانی کرتے ہیں
کہ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے اسے زیادہ عہدہ بڑھا دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسمبلی فورم پر ماضی قریب ماضی دور میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پارٹی کا عہدیدار جو ہے، کوئی پارٹی کا آفس بیئرر جو ہے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی کیبنٹ کا ممبر جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو. یہ اسمبلی فورم پر اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ اعداد و شمار بھی غلط بتاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ قوم کو ایسے لوگ جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مگر میں یہ ضرور بتا دوں کہ آج پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے، ہم بھگت چکے ہیں، ان کی باری آنے والی ہے. یہ روئیں گے باہر میاں صاحب جھوٹ پہ سزا تو صرف میاں نواز شریف صاحب کو ہوئی ہے جن کو انہوں نے کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. باقی تو آپ کس کو مرضی الزام لگا دیں. علیمہ خان یاد نہیں ہے. نہیں وہ تو عدالت نے تو سزا میاں صاحب کو دی ہے. تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، صدقات عباسی صاحب، تمام مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں. لیکن مجھے ابھی میاں صاحب کی آخری بات سے بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ ہم نے تو بھگت لیا، لیکن اب جب دوسرے بھگتیں گے تو مزہ آئے گا جب ان سے نیب قوانین میں تبدیلی